मोअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, वतन अजीज़ में गुज़िश्ता हफ्ते एक मरतबा फिर इंतहाई संगीन नौइयत की जसारत और इंतहाई संगीन नौइयत की गुस्ताही की गई। ये जो गुस्ताहियाँ पै दर पै हो रही हैं, इसके पीछे क्या मोटिव है? यासीन कादरी नामी एक मलऊन शख्स ने सैयदना उस्मान उनकी हया न की। कौन सैयदना उस्मान? जिनकी हया आसमान का रब करता है। कौन सैयदना उस्मान? जिनकी हया आसमान के फरिश्ते करते हैं। कौन सैयदना उस्मान के दस्तक दे के अंदर आ रहे हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना अबू बकर के आने पे सीधे हुए हैं, ना उमर के आने पे सीधे हुए हैं। अपने कपड़ों को, अपनी तहबंद को अच्छी तरह ढांक के सीधे होके बैठ जाते हैं। माँ आयशा पूछती हैं, ये इकराम, ये एहतराम, ये प्रोटोकॉल ना अबू बकर के वक़्त था, ना उमर के वक़्त था। उस्मान के वक़्त कपड़ों को झाड़ा भी, तहमत को सीधा भी किया, उठ के बैठ भी गए। क्या वजह है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, आयशा मैं उस उस्मान का हया ना करूं जिसका हया अरश का रब करता है। अगर मैं ऐसे ही बैठा रहता तो उस्मान अपनी शायद हाजत भी सही अंदाज में पेश ना कर सकते। कौन उस्मान? कि जिनको एक मर्तबा, दो मर्तबा, एक ही मजलिस में 7 मर्तबा का, कौन है जो 100 ऊंट देगा? मैं दूंगा तुझे जन्नत की बुशारत हो। कौन है जो 100 ऊंट देगा? मैं दूंगा तुझे जन्नत की बुशारत। एक ही मजलिस में 7 दफा। और फिर जब सोने के दिनार आखिर में दिए तो रसूलुल्लाह ने क्या जुमला कहा था? ए उस्मान, आज के बाद अगर तू कोई अमल ना भी करे तेरे लिए जन्नतुल फिरदौस है। कौन उस्मान? जिसने इस मस्जिद की जगह दी जन्नत में है, जिसने बेरे रूमा खरीदा जन्नत में है। सबसे ज्यादा किसी मुतअय्यन शख्स को जो जन्नत की बुशारत हुई है सैयदना उस्मान है। वो बेहया बेगैरत मलऊन, उसने इस सहाबी रसूल की हया न की कि जिसके हाथ को बैते रिजवान के ऊपर रसूलुल्लाह ने कहा ये उस्मान का हाथ है। रसूलुल्लाह ने अपने हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रखा था और कहा था ये किसका हाथ है? उस्मान का हाथ है। ये बदबख्त आए रोज इन सहाबा की शान में गुस्ताहियां करते हैं। क्यों करते हैं? आपके ख्याल में क्यों करते हैं? ये टेस्ट लेते हैं कि इनके सेंटीमेंट्स ये बार बार करने से क्या जज्बात मधम पड़ जाएंगे, क्या रुक जाएंगे? बातिल से दबने वाले है आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। 1400 बरस बीत गए हैं। आज भी अगर सैयदना उस्मान के बारे में तौहीन होगी तो मुसलमान उम्मत खड़ी हो जाएगी। 1400 बरस तुमने आजमा के देख नहीं लिया, अभी चाहते हो टेस्ट करना तो टेस्ट कर लो। आज पाकिस्तान की हर मस्जिद में इस मलऊन के खिलाफ आवाज को उठाया जा रहा है। अहले सुन्नत के तमाम अकाबिर उलमा, चाहे बरेलवी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे अहले हदीस हो। और दुख इस बात का, ये यासीन कादरी अपने आप को अहले सुन्नत का नुमाइंदा कहता है। आज यासीन कादरी को ये जुर्रत अगर किसी ने दी है तो उसके रूहानी बाप मिर्जा जहलमी ने दी है। ये मिर्जा जहलमी के जच्चे बच्चे अब फलना और फूलना शुरू हो गए हैं। आपने, इदारों ने, इंतजामिया ने उसको पटा नहीं डाला, उसको गिरफ्तार नहीं किया। उसके खिलाफ 8 से ज्यादा मुकदमा दर्ज हैं, गिरफ्तार नहीं किया जाता। हर रोज तौहीन करता। मैं आपके सामने बेशुमार मर्तबा यह मुकदमा रख चुका हूं कि अल्लाह की कसम, शिया में से जो रवाफिज हैं उनके साथ हमारा इख्तलाफ सैयदना अमीर मुआविया और अबू सुफियान तक महदूद नहीं है। उनका असल इख्तलाफ तो सारे के सारे सहाबा पर हैं। अगर आप उनको थोड़ी सी ढील देंगे तो वो सैयदना उस्मान पे हमलावर होंगे, सैयदना उमर के ऊपर हमलावर होंगे, सैयदना अबू बकर के ऊपर हमलावर होंगे, अम्मी आयशा के ऊपर, अम्मी हफ्सा के ऊपर, उम्मे हबीबा के ऊपर। आज बात खुल गई है कि नहीं खुली? ये अपने आप को शिया नहीं कहता, ये अपने आप को राफजी नहीं कहता, ये अपने आप को अहले सुन्नत का नुमाइंदा कहता है। और सैयदना उस्मान के बारे में तौहीन करता है। पर्चा दर्ज हो चुका है। लेकिन अब हमने सिर्फ पर्चे दर्ज कराने तक नहीं रहना, पर्चा मिर्जा जहलमी के ऊपर भी दर्ज हुआ है। गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? मैं इदारों से आज ये पूछना चाहता हूं, क्या आप एक ऐसा सेल नहीं बना सकते जो तौहीन मुकद्दसात के ऊपर काम करे? आप सिर्फ मुसलमानों के एहतजाज देखना चाहते हैं, हमारी नब्ज को टटोलना चाहते हैं। अल्लाह की कसम अगर आपका इरादा यह है कि आप देखें कि जिस मौके के ऊपर एहतजाज होता है सिर्फ उस पर एक्शन लेना है, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान के तमाम अहले सुन्नत
ایک مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ توہین ہوگی تو 1000 مرتبہ احتجاج کر کے دکھائیں گے. وعدہ کریں ہاتھ اٹھا کر احتجاج کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. آپ نے کیا سمجھ لیا کہ صحابہ کے بارے میں جس بدبخت کی زبان جو زبان برادری کرنا چاہے کر لے، اور بکواس کرتے ہوئے کہتے ہیں رضی اللہ کا ٹائٹل تو اللہ نے دیا ہے. جب اللہ نے رضی اللہ کا ٹائٹل دے دیا، اس کے بعد لیکن کا جو لفظ ہے اس کے اوپر بھی تف ہے. رضی اللہ تو ہیں، لیکن کا مطلب یہ اللہ تو راضی ہے لیکن تو بدبخت ان کے اوپر راضی نہیں ہے. مرزا جہلمی کو اور اس کو یاسین قادری کو فی الفور گرفتار کیا جائے، اور میں حیران ہوتا ہوں مقدمہ، اچھا قانون حرکت میں آئے، آئین حرکت میں آئے، یہ مطالبہ غیر قانونی ہے. سبحان اللہ. ہم اگر مطالبہ اہل سنت کرتے ہیں کہ قانون حرکت میں آئے، آئین حرکت میں آئے، یہ جی غیر قانونی غیر آئینی مطالبہ. اللہ کے بندو، ہم نے عوام کے جذبات کو روکا ہوا ہے. ہم قانون ہاتھ میں لینا نہیں چاہتے، ہم آئین ہاتھ میں لینا نہیں چاہتے، ورنہ یہ جذبات موجود ہیں. مرزا جہلمی کی مرتبہ افضل قادری صاحب نے فتویٰ دیا تھا کہ نہیں تھا دیا؟ جذبات موجود تھے نا، لیکن پھر بھی ہم نے کہا نہیں، قانون اور آئین کے تحت اس کو سزا ملنی چاہیے. لیکن پھر ہمارا آپ کے اوپر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے کہ جب ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں قانون اور آئین کے مطابق سزا دیجیے، آپ وہ بھی نہیں دیتے، آپ ان کو پکڑتے بھی نہیں، اس کو گرفتار بھی نہیں کیا. تو جب کوئی بندہ اٹھ کے قانون ہاتھ میں لے لے گا تب یہ پوری دنیا میں شور کرتے پھریں گے، جی مولویوں نے اکسایا تھا، جی مولویوں نے ورگلایا تھا. آج یہ مولوی ممبر کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ قانون حرکت میں آئے، آئین حرکت میں آئے. کوئی نوجوان قانون اور آئین کو اپنے ہاتھ میں نہ لے. یہ بات نہیں آپ کو سمجھ آتی. آپ ازہد آگے بڑھ کے ان کو نہیں پکڑتے. اور یہی طرز عمل مغرب کا رسول اللہ کی ذات کے بارے میں، جو روافظ کا صحابہ کے بارے میں، کوئی دونوں میں فرق نہیں ہے. ہمارا جو مقدمہ مغرب کے سامنے رسول اللہ کی ذات کے بارے میں ہے کہ ٹھیک ہے آپ ان کو نبی رسول نہیں مانتے، لیکن آپ ہیٹ سپیچ نہ کیجئے. فریڈم آف سپیچ اور ہیٹ سپیچ میں فرق ہے. وہ 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کے نبی ہیں، ان کے سینٹیمنٹس مجروح ہوتے ہیں. تو یہ جو اہل سنت ہیں پوری دنیا میں 90%، ان کے بارے میں جب رافضی توہین کرتے ہیں تو اہل سنت کے جذبات مجروح نہیں ہوتے. کس سے بدبخت ہیں کہ مقدسات اہل سنت کے اوپر اتفاق ہے. روافض کے شیعوں کے بڑے رہنماؤں نے دستخط کیے ہیں کہ اہل سنت کے جو مقدسات ہیں ان کی بھی توہین نہیں ہونی چاہیے. توہین ہوتی ہے، مذاق اڑاتے ہیں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، بڑے بڑے نام توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں. ادارے اور انتظامیہ حرکت میں آئیں. کیا آپ پاکستان کو شام بنانا چاہتے ہیں؟ سیریا لیبیا بنانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ مسلکی منافرت اور فرقہ وریت کی جنگ اس پاکستان میں پھیلانا چاہتے ہیں؟ یعنی پاکستان میں اکثریت اہل سنت کی ہے. میں تو کہوں گا آج تو اقلیت ہی ہے نا. اگر یہ بندہ گرفتار نہ ہوا، اگر مرزا جہلمی گرفتار نہ ہوا تو پھر سمجھ لیجیے اہل سنت اقلیت میں ہے. ایسا بد زبان آدمی، اس کی بد زبانی کا بندہ کیا تذکرہ کرے جس کی زبان سے اصحاب رسول محفوظ نہیں، تو باقی ائمہ محدثین کیا محفوظ ہونے. اور آپ چاہتے ہیں ان کو گرفتار نہ کیا جائے تو پھر اہل سنت کو یہ اقلیت ڈکلیئر کر دیا جائے. یعنی اہل سنت جو دیوبندی ہیں، بریلوی، اہل حدیث ہیں، اس ٹائم پوزیشن یہ ہے وہ ملک میں اقلیت ہے. جو ملک کی اکثریت ہے وہ اقلیت میں بدل گیا. آپ نے تو نام بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا ہوا ہے. آپ کیسے ایک اکثریتی سوچ و فکر کے خلاف یہ جو مذہبی دہشت گردی کرنے والے، زبان درازیاں کرنے والے ہیں، ان کو کیسے آپ نے کھلی چھوٹ دے دی ہے؟ آپ کو ہرگز یہ کھلی چھوٹ نہیں دینی چاہیے. اور دوسری اہم بات، اللہ کے فضل و کرم سے بدھ کے روز 1 مئی کو لاہور کے اندر آپ سب ساتھیوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، پورے لاہور کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے وہاں پہ ہماری کال کے اوپر اقصی واق میں شرکت کی اور فلسطین کانفرنس میں شرکت کی. میں پورے اہل لاہور کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ مسجد اقصی کے قضیے کے حوالے سے ہماری آنکھیں بند ہیں. مسجد اقصی چلیں مان لیا جائے یہ کسی قوم کا مسئلہ نہیں، پاکستان میں نہیں ہے جی انڈیا میں بھی نہیں ہے جی، انڈونیشیا میں نہیں ہے، ملائیشیا میں نہیں ہے، کویت میں نہیں ہے، بحرین میں نہیں ہے، سعودیہ میں نہیں ہے، دبئی میں نہیں ہے. یعنی یہ کسی قوم کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن کیا یہ مسجد ہے یا نہیں ہے؟ مسجد تو ہے. کیا مسلمانوں کا قبلہ اول ہے کہ نہیں؟
ایک دانشور نے کہا یہ جی قبلہ اول بھی نہیں ہے. ایسے ایسے دانشور آج کل اسرائیل کی حمایت میں سامنے آ گئے ہیں. کہتا ہے کہ یہ جو تریہیب آیت ہے تو یہ تو قبلہ بھی نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا. پہلے آپ ادھر منہ کر کے پڑھتے تھے, ہم نے آپ کے لیے قبلہ. اللہ کہہ رہا ہے, اس بندے کو یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن کی آیت ہے. کہتا مسجد اقصی کی جو تری ہے وہ مسلمانوں سے اٹیچ ہی نہیں ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. معراج کی رات میں انبیاء کی امامت کہاں پہ ہوئی تھی؟ مسجد اقصی میں. اللہ رب العزت نے رسول اللہ کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا, اس وجہ سے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آنے والوں کے امام نہیں ہیں بلکہ جانے والوں کے بھی امام ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام, یہ اس معراج کا سبق ہے. اور آپ حیران رہ جائیں گے, جو صحیح ترین روایات ہیں اس کے اندر خانہ کعبہ کی تعمیر سے 40 سال بعد مسجد اقصی کی تعمیر ہے, صحیح روایات کے اندر. تو آپ کو پتا ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں 2 اقوال ہیں, اور جو پہلا قول ہے میرے اور راتی رجحان اور علماء کا, میں اس موقف کا قائل ہوں, کیونکہ قرآن کی آیت بھی اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ, کہ انسانیت کے لیے جو پہلا گھر بنا تھا وہ خانہ کعبہ تھا. اور انسان کب سے پیدا ہوئے ہیں؟ حضرت آدم سے. تو لا محالہ اس کی تعمیر حضرت آدم نے کی, اور خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعین 40 سال بعد مسجد اقصی کی تعمیر ہو گئی. اب آپ بتلائیے, زیادہ بڑے دانشور اور جو مورخ بن کے اخباروں میں کالم لکھتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ یہ تو مسجد بنائی یہودیوں نے تھی, حضرت آدم نے خانہ کعبہ کی اگر تعمیر کی ہو تو 40 سال بعد مسجد اقصی بنی. اور بالفرض علماء کا جو دوسرا گروہ ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم نے کی تھی, تو حضرت ابراہیم نے اگر کی ہو تو 40 سال بعد حضرت ابراہیم نے مسجد اقصی کی بنیاد رکھی. یہودیوں کا کیا تعلق تاریخ سے؟ یہودیوں کا کیا تعلق؟ حضرت ابراہیم مسلمان تھے کہ یہودی تھے؟ حضرت پورے نبی حضرت موسیٰ نے بھی تعمیر کی ہوتی تو رسول اللہ صرف اگر یہ کہہ دیتے کہ 3 مساجد کے علاوہ کہیں پہ رحال کرنا, کہیں پہ سفر کا قصد کرنا سامان کو باندھ کر جائز نہیں ہے, تب بھی یہ مسلمانوں کا حق ہوتا. اور اگر یہ مسلمانوں کا حق نہ ہوتا, رسول اللہ بتا کے جاتے, اگر یہ مسلمانوں کا حق نہ ہوتا تو حضرت عمر کبھی اس کی فتح کے لیے سٹرگل اور جد و جہد نہ کرتے. اگر یہ مسلمانوں کا حق نہ ہوتا تو صلاح الدین ایوبی بیچارے نے حج نہیں کیا کہ مسجد اقصی کو فتح کرنا ہے. حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مسجد اقصی کو فتح کرنا ہے. کہاں گیا صلاح الدین ایوبی؟ کہاں گئے حضرت عمر؟ آج حقیقت میں جو مسلمہ جنگی اصول ہیں, بندہ حیران رہ جاتا ہے. آپ کے سامنے بھی سیرت کا باب رکھ رہے ہیں, اور آپ کے سامنے رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو قتل کرنے سے منع کیا, بچوں کو قتل کرنے سے منع کیا, بوڑھوں کو قتل کرنے سے منع کیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا مسلمانوں کا یہ جو جنگی فیصلہ, آپ حیران رہ جائیں گے, اس ٹائم پوری دنیا کے مسلمہ قوانین کے اندر یہ بات شامل ہے کہ وار بھی ہو جائے, اگر 2 ملکوں میں جنگ بھی ہو جائے تو سویلین کا قتل نہیں کیا جائے گا, عورت کو نہیں مارا جائے گا, بچے کو نہیں مارا جائے گا, بوڑھے کو نہیں مارا جائے گا. وہ انسانیت کے نعرے لگانے والے انسانی حقوق کے چیمپئن کہاں ہیں؟ انسانیت سب سے بڑا مذہب. 40,000 200 دن گزر گئے ہیں, 200 دن گزر گئے ہیں اس ظلم و بربریت کے لیے کہ اوپر 40,000 میں سے 30,000 کیجویلٹیز عورتوں, بچوں اور بوڑھوں کی ہیں. کہا گئی انسانیت. اللہ کی قسم آپ سے اور میرے سے بہتر تو وہ ہیں جو ٹیکساس کے اندر, کیلیفورنیا کے اندر, اوہایو کے اندر, نیو یارک کی یونیورسٹیوں میں گورے یورپ کے طالب علم اپنے حکمرانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ تم ظلم کر رہے ہو, تم جو مرضی کہانیاں بنا لو, بچہ کیوں مار رہا ہے؟ یہ بات ان کو بھی سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ بچے کی ہلاکت کیوں ہے, سویلین کیوں مار رہا ہے. دنیا کے مسلمہ وار نارمز کے اندر بھی بچے اور عورت کو قتل کرنا جائز نہیں ہے, اور وہاں پہ کون مار رہے ہیں؟ 30,000 سے زائد عورتیں, بچے. ہمارے اور آپ کے ضمیر کے اوپر جو بھی نہیں رینگتی. امام مسجد اقصی کے فرزند پاکستان میں آپ سے صرف یہ باتیں کرنے آئے ہیں اور یہ پیغام لے کے آئے ہیں, اللہ کے لیے آپ حکمرانوں سے یہی مطالبہ کر لیجئے کہ جنگ کرنی ہے تو مجاہدوں سے کیجئے, جنگ کرنی ہے تو آئیے جنگجوؤں سے کیجئے. سویلین کے اوپر حملے کر کے آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجاہد پیچھے ہٹ جائیں.
اسرائیل اس ٹائم صرف سویلینز کو اس بنیاد پہ عوام کے اوپر بمباری کر رہا ہے کہ ان کے جو متعلقہ جہاد کرنے والے لوگ ہیں وہ ان کیجویلٹیز سے گھبرا کے پیچھے ہو جائیں گے۔ کم از کم یہ آواز تو اٹھائیے، اگر آپ نے مقابلہ کرنا تو مردوں کی طرح میدان میں آ کے مقابلہ کر لیجئے۔ یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان، آئیے سامنے جنگ کیجئے۔ یہ کیا کہ بچوں کو، عورتوں کو اور بوڑھوں کو مار مار کے، اور پھر بھی کسی کے کان کے اوپر جوں نہیں رینگتی۔ امام صاحب کے انشاءاللہ ملک کے اندر مختلف پروگرام ہیں، اور اگلا آنے والا جو جمعہ ہے، آپ سب ساتھیوں نے اپنے ہمراہ ایک ایک ساتھی کو اگر صرف لائیں تو امام صاحب کے استقبال کا حق بھی ادا ہوگا۔ اگلا جمعہ انہوں نے انشاءاللہ اسی مرکز میں پڑھانا ہے، اور آپ سب نے ایک ایک دو دو ساتھیوں کو اپنے ہمراہ لے کے آنا ہے، تاکہ ہم امام مسجد اقصیٰ کے بیٹے کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اظہار یکجہتی کر سکتے ہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملا سکتے ہیں، ان کی گفتگو سن سکتے ہیں، ان کا احترام کر سکتے ہیں کہ فلسطین کے ممبر پارلیمنٹ اگر آپ کے پاس وہاں سے چل کے آ رہے ہیں، ہم اپنے گھروں سے اٹھ کے نہیں آ سکتے۔ تو آپ سب ساتھیوں نے اس جمعے میں بھی شرکت کرنی ہے۔ سبحان ربک رب العزت